अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। दोस्तों, तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मौत के गिर्द घूमती अपनी नोयत की अनोखी कहानी, मौत की चादर। तुझे कितनी बार कह चुका हूं कि इस भूतिया रास्ते से मत जाया करो, जहां मौत की चादर हर वक्त तनी रहती है। फिर तुम जानबूझकर वहीं से क्यों गुजरते हो, जबकि तुम जानते हो लोग दिन के वक्त भी वहां से गुजरते कांपते हैं, और तुम अब शाम के वक्त वहां से जाओगे। रमजान के लहजे में खौफ नुमाया था। कुछ नहीं होगा अब्बा जी, सलीम ने मुंह बनाया। कई बार वहां से गुजर चुका हूं, कभी कुछ हुआ क्या? इसने लापरवाही से गर्म अफरल गर्दन के गिर्द लपेटते हुए आईने में एक कायराना निगाह डाली। अल्लाह न करे बेटा, जो तुझे कुछ हो। रमजान घबरा गया। मेरा दुनिया में एक तेरे और तेरी माँ के सिवा है ही कौन? वो दिल गिरफ्ता हुआ। अरे अब्बा जी, दिल छोटा नहीं करते, बस दोस्तों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया तो इनकार नहीं हो सका। बस 3 घंटे की तो बात है। बस यूं गया और यूं वापस आया। इसने चुटकी बजाते मसला हल कर दिया, मगर रमजान को किसी पल चैन न था। न जाने सुबह से बाएं आंख फड़क रही थी जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। सलीम को बाहर निकलते देखकर इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। न जाने क्यों। 100-150 अफराद पर मुश्तमिल वो खाना बदोशों की छोटी सी बस्ती थी जो शहर से हट कर थी। इसके इर्द गिर्द घना जंगल था जिसमें छोटे बड़े जानवर कसीर तादाद में पाए जाते थे, मगर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो इंसानी जान का ज़िया करता। जंगल के साथ छोटी सी नहर थी जिसके करीब सदियों पुराना ईसाइयों का कब्रिस्तान था, जिसके बारे में कई कहावतें मशहूर थीं कि वो बदरूहों का मस्कन है। कभी कोई भूला भटका मुसाफिर गुजरता तो दोबारा किसी को नजर ना आता। लोगों ने खौफजदा होकर वहां से गुजरना छोड़ दिया था। दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले वजूद जब थके हारे घर दाखिल होते तो कोई इस बस्ती से बाहर निकलने की जुर्रत ना करता। कई लोग बस्ती के इर्द गिर्द इस मखलूक को अपनी आंखों से देख चुके थे। डर और खौफ से वो मगरिब से पहले घरों में दाखिल हो जाते। सलीम जब से शहर मजदूरी पर लगा तो शहर के रंग ढंग में ढलता हुआ इन बातों को अफसानवी बातें कहने लगा। नए दोस्त, नया माहौल इस पर काफी असर छोड़ रहा था। अब इन्हीं नए दोस्तों के साथ 10 बजे तक फिल्म देखने का वादा कर चुका था। सो बाप के मना करने के बावजूद निकल खड़ा हुआ। साइकिल अपनी रफ्तार से चलाता गुनगुनाते हुए लंबा रास्ता लेने की बजाय इसने शॉर्टकट रास्ते को चुना कि जल्द पहुंच जाएगा। 25 मिनट में वो शहर की हदूद में दाखिल हो चुका था, जहां इसके दोस्त पहले से इसके मुंतजिर थे। चारों ने हला गुल्ला करते पहला शो मजे से देखा, जो तकरीबन 10 बजे खत्म हुआ। चारों बातें करते सिनेमा हॉल से बाहर आए। सलीम, तुम आज मेरी तरफ आ जाओ। इतनी रात को कहां बस्ती जाओगे? तुम्हारे घर का रास्ता भी लंबा है। रशीद ने इसे अपने घर जाने की ऑफर की। नहीं यार, अब्बे को परेशानी होगी, कहकर आता तो कोई मसला ना था, मगर बताया नहीं। सलीम ने इसकी ऑफर रद्द करते हुए साइकिल के पैडल पर पांव रखा। यार सलीम, हमने सुन रखा है बस्ती के करीब ईसाइयों का कब्रिस्तान में बदरूहों का बसेरा है, जहां हर तरफ मौत रक्सा रहती है। इस अंधेरी रात में तुम बदरूहों की लपेट में आ गए तो? अब के फुरकान ने ठट्ठा लगाया। इसके मजाक पर सभी दोस्त हंसने लगे। अरे नहीं यार,
وہاں کچھ نہیں ہے۔ غیرت نے جوش مارا، تم لوگ نہیں جانتے، میں ادھر ہی سے گزرا ہوں، سڑک کے راستے آتا تو 1 گھنٹہ لگ جاتا، ندی کے ساتھ والا رستہ چنا تو 25 منٹ میں پہنچ گیا۔ دیکھ لو کچھ نہیں ہوا، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بے فکر رہو، اب بھی کچھ نہیں ہوگا، کہتے مسکرا کر سائیکل پر بیٹھا۔ ٹھیک ہے یارو، اب کل ملیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بستی کی جانب مڑ گیا، جبکہ تینوں دوست ہنستے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ رات کی تاریکی نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، گھنے جنگلات کا سلسلہ آگے تک جاری تھا، ٹیڑھی میڑھی سڑک جنگل کے بیچوں بیچ سے ہوتی ہوئی قبرستان کی جانب مڑتی تھی، جہاں سے 1 کوس کے قریب اس کی بستی تھی۔ وہ گنگناتا کبھی تیز اور کبھی آہستہ سائیکل کو بھگائے لیے جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا جب شام کو گزرا تھا تو خوف مسلط نہیں تھا، مگر اب جوں جوں قبرستان قریب آتا جا رہا تھا اس کے خوف میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ان جنگلات میں کئی حادثات ہو چکے تھے، قبرستان کی بھٹکتی روحیں آنے جانے والے مسافروں کو بھاری نقصان دیتی۔ ابے سے آئے روز کچھ نہ کچھ سنتا رہتا مگر ہنسی میں اڑا دیتا، مگر اب رات کی بڑھتی سیاہی میں عیسائیوں کا قبرستان نہایت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ بستی کے لوگوں کے مطابق اگر بدروحیں میرے سامنے آ گئیں تو خوف دہشت سے اس کا دل شدت سے دھڑکا، اپنے خدشات کو دل میں دبائے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی چل رہا ہے، کوئی اندیکھا سایہ۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پہلے تو ایسا کبھی نہ ہوا تھا، مگر اب کیوں؟ اس سنسان راستے میں وہ بارہا بار گزر چکا تھا، مگر دن کے وقت اکا دکا بار ایسے بھی ہوا کہ عصر کے بعد بھی گزرا ہو، مگر خوف کا شکار کبھی نہیں ہوا۔ اور اب دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ وہ سر جھکائے وہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہتا تھا کہ یکدم ٹھٹکا۔ سنیے، وہ 30-35 سالہ عورت تھی۔ وہ قبرستان کے بڑے گیٹ کے قریب کھڑی اسے ملتجانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی دودھیا رنگت نمایاں تھی، گہری نشیلی نیلی آنکھیں جو اس پر مرکوز تھی، نہ جانے اس کی نگاہوں میں کیسی جان لیوا کشش تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سلیم نے سائیکل اس کے قریب روک دی۔ جی آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سلیم نے مہذبانہ انداز سے پوچھا۔ وہ صورت سے پڑھی لکھی اور غیر ملکی لگ رہی تھی۔ میں ایک ٹورسٹ ہوں، میرا نام ماریا ہے، اپنے گروپ کے ساتھ کچھ پکچر لینے ادھر آئی تھی، مگر نہ جانے کیسے رستہ بھٹک گئی، کوشش کے باوجود اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہی ہوں، کہتے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، سلیم نے حیرت کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ کبھی کبھار ٹورسٹ اس جگہ پر آتے ہیں۔ یہ علاقہ صدیوں پرانے خود میں کئی راز چھپائے ہوئے تھا جو غیر ملکیوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ آپ میرے ساتھ بستی چلیں، رات کافی ہو گئی ہے، صبح شہر جاتے ہوئے آپ کو بحفاظت کیمپ چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میرا کچھ سامان ادھر رکھا ہے، زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے، پہلے وہ لے لیتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے رضامندی دی۔ ٹھیک ہے، اس نے سائیکل گیٹ پر کھڑی کی۔ چلیں، کہاں پڑا ہے، کہتے ہوئے سامان اس کے پیچھے چلنے لگا۔ قبرستان کے بیچوں بیچ چلتے وہ ایک پرانی قبر کے قریب رک گئی۔ چاروں طرف خون کا عالم تھا، پتا بھی سرکتا تو عجیب ہیبت طاری ہو جاتی، مگر وہ عورت قبر کے سامنے اطمینان سے ساکت کھڑی ہو گئی۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ مجھے تو کچھ یہاں نظر نہیں آ رہا، سلیم نے دائیں بائیں دیکھتے کچھ دہشت سے پوچھا۔ اب اس پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ یہ سامنے تو پڑا ہے، آؤ آگے بڑھو،
پلٹے بغیر اس نے حکم صادر کیا۔ اس کے لہجے میں عجب پر اسرار بھاری پن تھا جسے سلیم نے محسوس کیا، مگر لاپرواہی سے آگے بڑھا کہ شاید اس عورت کے سامنے ہوتے ہوئے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا۔ جوں ہی وہ آگے بڑھا بدبو کا بھبھاکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے حیرت سے ماریا کی جانب دیکھا، مگر اس کی جگہ ایک گلا سڑا وجود دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ماریا نہ تھی، اس کا چہرہ انتہائی کرخت اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ دلکش آنکھوں کی جگہ وہ گہرے کالے گڑے تھے، بالوں کی جگہ کیڑے رینگ رہے تھے۔ منہ کا دہانہ اتنا چوڑا ہو چکا تھا کہ ٹوٹے دانتوں سمیت اس کا ٹیڑھا جبڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ سلیم چیخے مارتا سرپٹ باہر کو دوڑا۔ ماریا کے فلک شگاف کہکہے ساتھ کئی ہیبت ناک کہکہے اس میں شامل ہو گئے۔ سلیم کو کچھ سجائی نہ دے رہا تھا کہ وہ گپ اندھیرے میں کدھر جا رہا ہے۔ کئی بار وہ منہ کے بل گرا، مگر پھر اٹھ کر بھاگنے لگتا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، مگر قبرستان کی بھول بھلیوں سے نکلنے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ جب بھی وہ سانس لینے رکتا، خود کو اسی قبر کے قریب ان گلے سڑے وجودوں میں پاتا۔ تم سمجھتے ہو یہاں سے نکل جاؤ گے؟ ماریا جیسے کئی ادھڑے وجود اس کے سامنے تھے۔ ان کے چہرے انتہائی بھیانک اور جگہ جگہ سے پھٹے تھے۔ روح میں چھید کر دینے والا خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ ہر چیز جیسے اسے اپنی جگہ ساکت و جامد ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، ابا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ آنکھیں پھاڑے اس کے ہونٹوں پر جنبش ہوئی۔ دہشت کے باوجود بے قراری سے اٹھا اور ان گلے سڑے وجود کو چیرتے ایک بار پھر باہر کو بھاگا۔ جونی، پکڑو اسے، جانے نہ پائے، کوئی ادھڑا ہوا وجود چیخا۔ سلیم کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اسے ہر حال میں گھر جانا ہے۔ اسے دور سے قبرستان کا بڑا گیٹ نظر آ گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ بڑے گیٹ پہ ایک قدم اس کا باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ ملی جلی بھیانک آوازیں دوبارہ اس کے کانوں میں پڑی۔ جونی، مارتھا، پکڑو اسے، مگر وہ سر پر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماریا کی فلک شگاف چیخیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہر طرف سناٹے اور اندھیرے کی اجارہ داری تھی۔ سلیم کے پاؤں کی دھمک چاروں اور ہیبت پھیلا رہی تھی۔ دل الگ پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ پسینے سے شرابور جب وہ گھر داخل ہوا تب سبھی سوئے پڑے تھے۔ آج ابے نے دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ اسے ابے کی اپنے لیے فکر نے شرمندہ کر دیا۔ صبح ابے سے معافی مانگوں گا، ابا ٹھیک کہتا تھا کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں۔ آج تو کسی معجزے نے بچا لیا، آئندہ وہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا۔ دہشت و خوف کے ملے جلے تاثرات لیے خود سے باتیں کرتا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ابا اور اماں کی نیند خراب نہ ہو، کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا رہا اور پھر چادر تان کر سو گیا۔ نہ جانے کب تلک سویا رہتا کہ تیز تیز باتوں کی بن بناہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ رات والا واقعہ یاد آیا تو خوف سے اٹھ بیٹھا۔ رمزو، پولیس بھی ساتھ جا رہی ہے اور ہم بھی تیرے ساتھ ہی چلتے ہیں، دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ سلیم کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ چاچا خالد جو پڑوسی بھی تھا رمضان کو لیے باہر نکل گیا۔ سلیم نے چادر سے منہ باہر نکالا، یہ پولیس کیوں جا رہی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ اس نے چادر اتار کر دور پھینکی۔ گھر میں اماں بھی نظر نہیں آئی تو گھر سے باہر نکل آیا۔ بستی کے آدھے لوگ جنگل کی جانب جا رہے تھے، وہ بھی حیرت لیے ساتھ چل پڑا۔ پہلے سوچا ابے سے پوچھے کیا معاملہ ہے، پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ رات کو دیر سے آیا تھا، کہیں سب کے سامنے ابا بے عزتی نہ کر دے۔ دوسرا سائیکل بھی وہیں چھوڑ آیا تھا، اسی بہانے سائیکل بھی لے لوں گا اور ساری بات بھی بتا دوں گا۔ 15 منٹ تک وہ سبھی قبرستان کے قریب پہنچ چکے تھے کہ ابے کی دل خراش چیخ نے اسے دہلا دیا۔
وہ رش کو چیرتے ہوئے ابے کے قریب پہنچا۔ ابا زمین پر بیٹھا اس وجود کو بازوؤں میں بھرے چیخ رہا تھا۔ تمام مجمع کے لوگ غم کی تصویر بنے آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ سلیم جلدی سے آگے بڑھا کہ ابے کو بتائے کہ وہ رات کو واپس آ گیا تھا، مگر سامنے پڑے وجود کو دیکھتے وہ ٹھٹکا۔ اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ اس کا اپنا وجود تھا جس کی ایک ٹانگ قبر کے اندر اور ایک باہر تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ گیٹ پار کرنے لگا تھا تو کسی نے چیخ کر جونی اور مارتھا سے کہا تھا کہ روکو اسے، جانے نہ پائے، اور جونی نے قبرستان سے نکلتے ہوئے اس کی پشت پر زور سے ہاتھ مارا تھا، مگر وہ رکا نہ تھا۔ ہاں، وہ نہ رکا تھا، مگر اس کی روح وہیں گیٹ پر روک لی گئی تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سوائے اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ شکریہ۔